इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ क्या मुबाहिसा हुआ? बुतों को तोड़ने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें क्या सजा दी? हारान शहर के लोगों को आप अलैहिस्सलाम ने कैसे तौहीद की दावत दी? मिस्र के बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को क्यों अपने महल में बुलाया? ये और इस तरह के तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले हिस्सा में बता चुके हैं कि जब एक तेज़ कुल्हाड़े की मदद से आप अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन के तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए सिवाय एक बड़े बुत के जिसके कंधे पर आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा रख दिया था। उसके बाद आपकी कौम के सब छोटे बड़े इकट्ठे हो गए और आपको भी बुला लिया। तब आप अलैहिस्सलाम ने इस दलील के साथ कि जिन झूठे माबूदों की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें किसी भी किस्म का नफ़ा या नुकसान पहुंचाने के अहल नहीं हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अकल के अंधे बजाय इसके कि आपकी बात समझें उल्टा आपको धमकियां देने लगे कि आप अलैहिस्सलाम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मामला नमरूद तक जा पहुंचा। आपकी कौम के कुछ सरदार नमरूद के पास गए और उसे कहने लगे कि इब्राहीम नाम का एक नौजवान है जिसने उनके सारे बुतों को तोड़ दिया है। नमरूद ने उनकी बात सुन के बाकी सरदारों को भी इकट्ठा किया और अपने वजीरों मशीरों को भी बुला लिया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश करें। वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो नमरूद ने आपसे पूछा कि बुतों को आपने तोड़ा है? आपने कहा कि मुझे क्यों पूछते हो, अपने बड़े बुत से पूछो, वो भी वहां मौजूद था, उसने सारा माजरा देखा है, वो तुम्हें बता सकता है कि किसने बाकी तमाम बुतों को तोड़ा है। ये सुनकर सरदार बोले कि ये पागल है, इसे ये नहीं पता कि वो पत्थर का बुत है, वो बात नहीं करता, हम उससे ये मामला कैसे पूछ सकते हैं? तो एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को मुखातिब करके कहा कि अगर वो बुत बोलते नहीं हैं और ना ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं तो तुम लोग उन्हें अपना खालिक व मालिक क्यों बना के बैठे हो? लोगों, उन पत्थर के बुतों को तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो, मतलब कि तुम उनके खालिक हो, वो तुम्हारे खालिक नहीं है, जबकि मेरा रब तो वो है जिसने तुम्हें, मुझे और हर एक चीज को पैदा किया है, वही हम सबका मालिक हकीकी है। तुम लोग उस रब्बे कायनात की इबादत की तरफ आ जाओ और मेरी पैरवी करो और शैतान की इबादत को छोड़ दो, वरना सख्त नुकसान में रहोगे। इन बुतों की जो तुम पूजा करते हो ये अगर पूरी उम्र भी करते रहोगे तो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। नमरूद ने आपकी बात सुनी और आप अलैहिस्सलाम से आपके रब के बारे में सवाल किया। इसका जिक्र सूरतुल बकरा में कुछ ऐसे आया है, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उनके रब के मुतल्लिक झगड़ा किया इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी? जब नमरूद ने आपसे आपके रब के मुतल्लिक सवाल किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका ये जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में वो बोला कि मैं भी जिंदा करता हूं और मारता भी हूं। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 कैदियों को लाया जाए। लिहाजा जेल से उन 2 कैदियों को लाया गया जिनके खिलाफ सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने उनमें से एक को कत्ल का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया। उससे उसने ये साबित करने की कोशिश की कि वो जिंदा कर सकता है और मौत भी दे सकता है। वो कहने लगा कि तुमने देख लिया कि मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे ही हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। उसकी बात सुन के उसके दरबारी उसकी खुश आमद करने लगे कि क्या खूब जवाब दिया है। इस बात से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सोचा कि इससे बहसो मुबाहिसा करने के बजाय कोई ठोस दलील दे दी जाए जिससे हक व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़िया हो जाए। लिहाजा आपने उससे कहा कि मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है, तू ऐसा कर के उसे मगरिब से निकाल दे। ये सुन के नमरूद का सर झुक गया। वो और उसके खुशामदी कुछ देर के लिए खामोश हो गए।
پھر ایک سردار اٹھا اور بولا، ان ساری باتوں کے باوجود ہم ابراہیم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے سزا ضرور دیں گے۔ لہٰذا وہاں نمرود اور باقی تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم سے بحث کرنا یا اس کی یہ باتیں سننے کے بجائے اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ ان میں سے ایک بوڑھا سردار اٹھا اور اس نے کہا کہ ہمیں اس کو ایسی سزا دینی چاہیے جسے دیکھ کے دوبارہ سے کوئی شخص ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، اور اسے سزا بھی پوری قوم کے سامنے دینی چاہیے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ شہر سے باہر جو میدان ہے وہاں ایک چار دیواری بنا کے اس میں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور انہیں آگ لگا دی جائے، اور جب وہ آگ بھڑک اٹھے تو کسی اونچائی سے جا کے ابراہیم کو اس کے اندر پھینکا جائے، اس سے اسے عبرتناک موت ملے گی اور باقی دیکھنے والوں کو بھی نصیحت ملے گی۔ سب اس بوڑھے سردار کے مشورے پر متفق ہو گئے۔ نمرود نے اس میدان میں چار دیواری بنانے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بابل میں اعلان کر دو کہ ہر چھوٹا بڑا لکڑیاں اکٹھی کر کر اس میدان میں جمع ہو جائے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر میدان میں پتھروں کے ساتھ ایک چار دیواری بنا دی گئی جس کی اونچائی 100 گز تھی۔ بابل کے ہر بچے بڑے اور بوڑھے نے لکڑیاں اکٹھی کر کے اسے بھر دیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی جو کہ لمحوں میں بڑھتی گئی۔ جب آگ اپنے پورے جوبن پہ پہنچ گئی اور اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ان کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ باندھ دیے گئے اور ایک جھولا بنا کے انہیں اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک ان کے لیے اللہ ہی کافی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اس کے متعلق سورۃ الانبیاء میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصہ کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اس نے صرف وہ رسیاں جلائیں جس سے آپ علیہ السلام کے ہاتھ باندھے گئے تھے۔ پوری قوم آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑی تھی کہ آگ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ نمرود بھی ایک مینار پہ چڑھ کر یہ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سب کے سب یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز کے ساتھ آگ کے درمیان بیٹھے ہیں اور اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو راحت اور سکون اس آگ میں حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ خیر، جب ساری لکڑیاں جل گئیں اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے۔ لوگ یہ معجزہ دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے۔ نمرود بھی اس معجزہ کے بعد جان گیا تھا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان بدبختوں میں سے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ اپنے اسی کفر پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کے سخت نا امید ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے بتوں کو توڑ دیا اور ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اتنی بڑی نشانی دیکھی ہے، پھر بھی اپنے کفر پر اصرار کر رہے ہیں۔ نمرود آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ یہ ملک چھوڑ دیں، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ آپ پہلے سے ہی اپنی قوم کے رویہ سے نا امید ہو چکے تھے، چنانچہ آپ نے بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور عراق کو خیر آباد کہا اور فلسطین میں حران نامی ایک بستی میں مقیم ہوئے اور یہاں موجود اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام کے ساتھ شادی کی۔ قرآن پاک میں آپ کی ہجرت کے بارے میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کے اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ حران میں آ کے شادی کے بعد آپ ادھر ہی مقیم ہو گئے اور لوگوں کو بھی اسی شہر میں آنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔
آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا شرک ہے۔ وہ لوگ کیونکہ ستارہ پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا، کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے بھی رات کو ہی طلوع ہوتے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ جن کی پوجا وہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک رات انہیں ساتھ لے کے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور آپ کے لیے وہ سارے پردے ہٹا دیے جو کہ عام طور پر انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پردے ہٹائے جانے کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ انعام میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کروا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام حران شہر کے ستارہ پرستوں کے ساتھ نکلے تو اچانک آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا۔ اس کی چمک دمک بہت تھی۔ اسے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ستارہ چھپ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو غروب ہو گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جو چھپ جائے غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تھوڑا آگے گئے تو چاند کو دیکھا، اس کی چمک دمک ستاروں سے کہیں زیادہ تھی اور ستاروں سے بڑا بھی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر مذاق کے طور پر کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی اپنے وقت پر غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ حران شہر کے لوگ آپ کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے اور آپ کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ تو کہاں ہے، اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے آپ علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں کہ آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے، اور اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی ضرورت ہوگی تو وہ کیا کرے گا، لہٰذا چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دن چڑھ گیا اور سورج طلوع ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے اور سب سے روشن ہے۔ پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی مخلوق ہے جو کہ اپنے خالق کے طے شدہ حکم کے مطابق اپنے کام میں لگی ہے۔ یقیناً ان چاند ستاروں اور سورج کو حکم دینے والا اور ایک مدار میں چلانے والا میرا رب ہے۔ میں تم لوگوں کے شرک سے بیزار ہوں، یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں، ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ تو جب کہ یہ مخلوق ہیں اور کسی اور کے حکم کے تابع ہیں تو کسی کو نفع پہنچانے پر یہ کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن حران شہر کے ستارہ پرست تب بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں۔ جاؤ، تم سے اور تمہارے معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور ایمان نہ لائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ آپ کے مصر پہنچنے کی خبر مصر کے بادشاہ کو ہوئی کہ ایک شخص ہجرت کر کے مصر پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ
اور اس سے یہ پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو شخص ہے وہ کون ہے، اور اگر وہ شخص اس کا خامند ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ تو آپ نے سارہ علیہ السلام کو کہا کہ اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ بادشاہ کے کرندے سارہ علیہ السلام کو لے گئے تو اس نے آپ سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دربار میں پیش کیا جائے۔ آپ دربار میں لائے گئے تو اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس ذلیل انسان نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا، لیکن جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، مجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خامند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ پھر جب اس بدکار بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ یہ دیکھ کے چیخو پکار کرنے لگا۔ اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کے اس کے محافظ بھاگے چلے آئے اور آ کے اس کے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے سارہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس حالت میں اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ اس سوچ کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ ٹھیک ہونے کے بعد وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا، اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے جب تیسری دفعہ ہاتھ شل ہوا تو بادشاہ بولا کہ اب کی بار اگر تم مجھے اس مصیبت سے چھڑائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ تب سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور بولا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ کسی سرکش جن کو لے آئے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا اور عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کے خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب آپ واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو ان کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اور ساتھ ہی کہا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ واپس فلسطین آ گئے اور وہاں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔